बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपने प्यारे चैनल पर खैर मकदम है। और आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो आपके घर को जन्नत का मंजर बना देती है। ऐसे काम जो छोटे ज़रूर हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर पुरसुकून हो और जहाँ रिश्तों में मोहब्बत हो, दिलों में नरमी हो और रिज़्क में बरकत हो। लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में हम अक्सर वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो घर के माहौल को बेहतर बना सकती है। आज के ब्लॉग में मैं आपको 7 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें या आदतें बताऊंगी जो अगर आप अपना ले तो न सिर्फ आपके घर में बरकत आएगी बल्कि वो जगह जिसे हम अपना घर कहते हैं, जहां हम रहते हैं, जन्नत जैसा बन जाएगा। ना कोई बड़ी बातें, ना मुश्किल चीज़ें, बस सादा और आसान अमल जो आपके दिल के करीब होगा और जिनसे हर घर का फ़र्क, चाहे माँ हो, बाप हो, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, सब रिलेट कर सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपना पहला कदम घर को जन्नत बनाने की तरफ। घर में अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करते रहना चाहिए। सबसे पहले आदत जो हर मोमिन घर को रोशन बनाती है ना, वो है ज़िक्र अल्लाह का। जब घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस घर में नूर उठता है, फरिश्ते आते हैं और शयातीन बाहर निकल जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है उसकी मिसाल जिंदा इंसान की है और जिसमें ज़िक्र नहीं होता उसकी मिसाल मुर्दा की है। रोज़ाना सुबह और शाम थोड़ा वक्त निकालिए, 5 मिनट ही सही, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र पूरे घर में करिए। नमाज़ पढ़िए और अल्लाह का कुरान की तिलावत कीजिए और घर में नमाज का एहतमाम ज़रूर करें। घर का सुकून तभी आता है जब उसमें नमाज की रूहानी फ़िज़ा हो। अगर मर्द मस्जिद जाता है तो औरतें और बच्चे घर में जमात के साथ ये वक्त पर नमाज़ पढ़ें। एक वक्त तय करें, सब मिलकर पढ़ें। ये सिर्फ इबादत नहीं, एक फैमिली बॉन्डिंग भी होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर सब्र के साथ कायम रहो। सलाम और प्यार भरी गुफ्तगू, घर में सलाम के रिवाज डालिए। सबसे पहले मॉर्निंग में उठिए तो एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, दुआ भी है और मोहब्बत का इजहार भी है। जब घर का हर फर्द एक दूसरे से प्यार से बात करता है ना, तो गुस्सा ना करे, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाए, तो घर खुद ब खुद जन्नत का हिस्सा बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक तुम ईमान ना लाओ, और तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बताऊं जो अगर तुम उसे करो तो एक दूसरे से। इसी तरह आप जो है अपने बच्चे से प्यार से उसको उठा सकते हैं कि बेटा उठो, मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है, और उसको अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपको स्कूल जाना है। अगर आप चिल्ला के झुंझला के बोलेंगे ना तो बच्चे का असर जो है, दिमाग बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन अगर वही माँ नरमी से, प्यार से, मुस्कुरा कर अपने बच्चे से कहे कि अस्सलाम वालेकुम बेटा, सुबह का वक्त हो गया है, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, या फजर का वक्त हो गया है, चलो जल्दी जल्दी उठो, और फिर साथ मिलकर सब नाश्ता करेंगे। अगर माँ इस तरह से कहेगी ना, तो आप खुद ही बताएं, क्या बच्चे के दिल खुश नहीं होगा? क्या बच्चा खुश नहीं होगा? चाहे वो नींद में भी हो, मगर वो फटाक से उठ जाता है। और मेरा बेटा, मैं सुबह मॉर्निंग में अपने बेटे को आवाज़ देती हूँ तो उसको प्यार से अब्दुल, उसका नाम हम्माद, मैं उसको बोलती अब्दुल उठिए, सुबह हो गई है, वो फटाक से एक आवाज़ में उठ जाता है। इस तरह से आप अपने बेटे को, बच्चे को जगा सकती हैं। और फिर इसी तरह से अगर अक्सर ऐसा होता है ना कि हस्बैंड ऑफिस जाते हुए जल्दी में बीवी से बात नहीं करते और ऐसे ही चले जाते, तो बीवी को दिन भर क्या लगता है, शायद वो मुझसे गुस्सा होंगे, शायद वो मुझसे नाराज़ होंगे, ऐसा फीलिंग आती रहती है। और अगर कहीं यही हस्बैंड जाते हुए अल्लाह हाफिज़ या दुआ में याद रखना, ऐसा छोटा सा भी कुछ वर्ड बोल देंगे ना, तो बीवी का दिन जो है वो बहुत खुश हो जाएगा और वो पूरा दिन उसके चेहरे पे स्माइल रहेगी और वो खुश रहेगी और शाम के टाइम अपने हस्बैंड का आने का इंतज़ार करेगी। और फिर जो दूसरी आदत है वो है घर में सफाई का ख्याल रखना। सबसे पहले घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर साफ़ और पाक होगा तो उसमें सुकून ज़रूर होता है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट घर को साफ़ करना, खासकर किचन, बाथरूम और कॉमन एरिया, सिर्फ
صحت کے لیے نہیں روحانی برکت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور واش روم جو ہے اور باتھ روم ہے، کچن ہے، یہ آپ کو ڈیلی صاف کرنا ہے۔ اس کی ڈیپ کلیننگ آپ چاہیں تو ہفتے میں کر سکتی ہیں، اور کیونکہ صاف صفائی بہت ضروری ہے، گھر بھی اچھا لگتا ہے اور دل کو بھی خوشی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے۔ گھر میں اگر طہارت ہو تو فرشتے اس میں رہتے ہیں، شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارا دوسری عادت ہے، اگر ہم اس عادت کو اپنائیں گے، ہر گھر میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت شکایت کرتے رہیں گے تو ہمارا جو ہے سکون چلا جائے گا، دن بھر ہم وہی سب سوچتے رہیں گے تو ہمارا ذہنی توازن ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ روز کچھ دیر کے لیے اپنے آپ سے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چھت دی، روٹی دی، پیار لوگ دیے۔ آپ اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دعا دوں گا۔ شکر کی عادت سے اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالتا ہے، پیسوں میں بھی، رشتے میں بھی اور صحت میں بھی۔ اور آپ ایک دعا اپنی نماز میں ضرور سے ضرور شامل کریں کہ یا اللہ ہمارے گھروں میں صبح کے وقت سلامتی، محبت، نرمی اور برکت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہماری زبانوں سے خیر نکال، امین۔ دوسری عادت جو ہمارے گھروں کو جنت بنا سکتی ہے وہ ہے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ دیکھیے، کھانا صرف جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم سب اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ایک ساتھ کھانا کھانے کا ایک ساتھ کھانا کھاتے ہی نہیں ہے، جہاں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی پہلے کے ٹائم میں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، پر آج کے ٹائم میں کوئی الگ الگ وقت پر موبائل ہے، ٹی وی کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی بات ہو پاتی، نہ دعائیں، نہ احساس، جبکہ اسلام میں نہ صرف کھانے کا ادب سکھایا ہے بلکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کو برکت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہو پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔ عام زندگی سے اگر مثال دوں اس طرح سے دوں گی کہ اگر دیکھیں گھر میں ٹوٹل 4 پرسن ہے اور چاروں پرسن کے کھانا کھانے کا ٹائم الگ ہے، تو چاروں پرسن کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے کا ٹائم ملے گا، نہ ہی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن جب چاروں پرسن ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو بات کریں گے، کھانا کھانے کے ساتھ ایک دوسرے سے بھی کر لیں گے۔ ویسے تو کھانا ہمیشہ خاموش رہ کر ہی کھانا چاہیے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہم ٹیبل پر یا دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپس میں کتنی ہی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھنے کے لیے نکل آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے وقت موبائل سائیڈ میں رکھ دیا کرے، ایک دوسرے کو کھانا سرو کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ضرور بولا کرے۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بچے ادب سیکھتے ہیں، رشتے میں اعتماد، محبت پیدا ہوتا ہے، ماں کی محنت کی قدر ہوتی ہے، باپ بچوں سے جڑتا ہے اور بچے محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اب میں جاتی ہوں تیسری ایسی عادت کی طرف جو آپ کے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور وہ عادت ہے ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرنا۔ دیکھیے، ہم دن بھر بہت سی باتیں کرتے ہیں، مشورے، شکایتیں، ہدایتیں، لیکن جو سب سے قیمتی بات ہے وہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے وہ ہے دعا دینا۔ ہم اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ محبت صرف الفاظ تک محدود رہ جاتی ہے۔ اگر یہ محبت دعا بن جائے تو رشتے روحانی طاقت سے جڑ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی دعا اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 1 منٹ کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا ضرور کرے۔ بچوں کے سونے سے پہلے ان کے سر پر ہاتھ یا ان کے گال پر پیار کر کے ان کو دعا ضرور دے۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے دل سے دعا کرے۔ جب کسی سے ناراض ہونا تو بھی اس کے لیے خفیہ دعا کرے۔ ہفتے میں 1 دن سب گھر والے مل کر
اجتماعی دعا بھی کریں۔ اس طرح سے ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں محبت صرف الفاظ نہیں دعاؤں میں بھی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے نرمی آتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے کردار پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ مشکل حالات میں دل نرم ہو جاتے ہیں کیونکہ دلوں میں بد دعا نہیں بلکہ خیر ہوتی ہے۔ بچوں کو ضرور سکھائیں کہ کسی کے لیے چپکے سے دعا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک دوسرے کو یہ جملے سنائیں کہ میں نے آج تمہارے لیے فجر میں دعا کی تھی، یا میں نے، جیسے بچے کا اکثر امتحان ہوتا ہے نا، تو ماں ضرور بچوں کو بتائے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی ہے میرے بیٹے کے۔ تو جب ایگزام ہوتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ مما میرے لیے دعا ضرور کرے، جیسے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر ماں میری دعا کرے گی نا تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اپنی پیاری پیاری بہنوں کو بھی میں بولوں گی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرے کہ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دل سے دعا کرنے والا بنا، ہمارے دلوں میں بغض، حسد اور شکایت کی جگہ محبت اور خیر بھی بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان دعاؤں کا ذریعہ بنا دے جو کسی کی تقدیر بدل دے، آمین۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اگلی عادت کے بارے میں، اور یہ عادت آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں واقعی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور یہ عادت ہے، اور ہماری جو اب اگلی عادت ہے کہ نرمی سے بات کرنا اور صبر سے ایک دوسرے کو سننا۔ گھر کا ماحول الفاظ سے بنتا ہے، ایک ہی بات اگر نرمی سے کہی جائے، پیار سے کہی جائے تو دل جیت لیتی ہے، اور وہی بات اگر غصے یا سختی سے کہی جائے یا ایٹیٹیوڈ سے کہی جائے نا تو دل توڑ دیتی ہے۔ اکثر گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، کھانا، دنیا کی عیش و آرام، لیکن سکون نہیں ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زبان میں نرمی نہیں ہوتی، باتوں میں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے نا اسے زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے نا اس بدنما کر دیتی ہے۔ سلام عام زندگی میں سے اس کی مثال دوں تو ایک بیوی اگر صرف اتنا کہہ دیتی ہے نا اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو شوہر غصے میں اگر جواب دیتا ہے نا کہ میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں، ہر وقت شکایت ہی کرتی رہتی ہوں، اب بات ایک چھوٹے گلے سے ایک بڑی لڑائی میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر یہی بات بیوی تھوڑے پیار سے اور اچھے سے کہے، انداز میں کہے نا، تو جیسے آپ کے بغیر گھر سونا لگتا ہے، جلدی آ جاتے تو دل خوش ہو جاتا ہے، تو شوہر بھی مسکرا کر اسی لہجے میں جواب دے گا کہ آج واقعی کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں۔ اب دیکھیے بات وہی ہے لیکن لہجہ بدلا ہے نا، نتیجہ بدل گیا ہے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو یہی کہوں گی، بات کرنے سے پہلے ایک لمحہ خاموش رہ کر سوچا کرے کہ کیا جو میں بات کہنے والی ہوں، جو میں بات غصے میں کہنے والی ہوں، کیا یہی بات میں نرم انداز یا نرم لہجے میں کہہ سکتی ہوں؟ اگر کہہ سکتی ہوں تو ضرور نرم لہجے میں بات کرے، شکایت نہ کرے، ایسے دکھائیں تم ایسے کرتے ہو، تم ویسے کرتے ہو، اس کی جگہ کہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یا میں ایسے فیل کرتی ہوں۔ اچھا ایک وقت مقرر کرے کہ ہر دن کم سے کم 10 منٹ ایک دوسرے کی بات بغیر رکے سنیں، یعنی سائٹ۔ اگر ہسبینڈ بیوی سے کوئی بات کر رہا ہے نا تو بیوی ہسبینڈ سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انٹرپٹ بہت کرتے ہیں، نہ کوشش کریں 10 منٹ ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں، بغیر انٹرپٹ کے سنیں، بچوں کی بھی بات پہ توجہ سے سنیں، غصہ آئے تو پانی پیے، وضو کرے، خاموش ہو جائیں، اللہ سے دعا مانگے ہمیں زبان کی نرمی عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر ہم نرم لہجے میں بات کریں گے نا تو ہمارے بچے بھی نرم لہجے میں بات کرنا سیکھیں گے، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، رشتوں میں شکایتیں کم ہوں گی، محبت زیادہ ہو جائے گی، غلطیوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا اور جھگڑے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ روزانہ ہر نماز کے بعد دعا کرے یا اللہ ہماری زبانوں کو نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں کو صبر دے، ہمارے گھروں میں برداشت اور محبت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دوسروں کو سننے اور سمجھنے والے ہوں، آمین۔ اب چلتے ہیں اگلی عادت کی طرف جو ہے نماز کو گھر کی بنیاد بنانا۔ دیکھیں گھر میں سکون چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، رشتوں میں محبت چاہیے، یہ والا رزق میں برکت چاہیے، رشتوں میں محبت چاہیے، بچوں میں ادب چاہیے، تو پھر اس کی جڑ ہے نماز۔ نماز وہ کنیکشن ہے جو آسمان سے جڑتا ہے اور زمین کی مسائل حل کرتا ہے، لیکن افسوس گھروں میں نماز یا تو بالکل نہیں ہوتی ہے، صرف چند افراد ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہو اور انسان لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔
کرنا یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ دن کا آغاز اچھی نیت سے کرے، اس نیت سے کرے کہ اللہ آج کا ہر کام صرف تیری رضا کے لیے، ہر نماز کے بعد اللہ پر توکل کی دعا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، دوسرے کی نیت پر شک نہ کرے، اپنی نیت کو بہتر کرے، اپنی زندگی میں کوئی چیز نہ ملے تو دل میں یہ بات بیٹھا لے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری رکھی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے کام جیسے کھانا بنانا، جھاڑو دینا، ہسبینڈ کا ویٹ کرنا، یہ سب عبادت بن سکتے ہیں۔ بس نیت یہ کر لیجئے کہ اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے۔ تو بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے، میری کوشش، میری محنت اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں، میرے چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنی ان عادتوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں تاکہ آپ کا گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکے، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔